दुनिया के लिए तू झुकता है पर क्यों रब के लिए तू झुकता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला नमाज और सच्चे नमाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, इस सिलसिले में कुरान मजीद की आयात करीमा, अहादीस मुबारका और उनकी शरह और साथ ही साथ नमाज पढ़ने वाले सच्चे नमाजियों की हिकायत और तिब्बी फ़वाइद और दुनियावी फ़वाइद की रोशनी में हम नमाज के फ़ज़ाइल, नमाज की अहमियत, नमाज की बरक़ात और नमाज के दुनियावी फ़वाइद सुनते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है पिछले टॉपिक से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। हमने इसका हिस्सा अव्वल सुन लिया था, नमाज की हिफाजत। आज हिस्सा दुवम सुनेंगे। दूसरा हिस्सा आज हमारे टॉपिक का है, नमाज की हिफाजत। मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिले को शुरू करने से कबल हम इसमें शामिल करेंगे दुरूद पाक की फजीलत। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और उसके 10 गुनाहों को मुआफ फरमा देता है और उसके 10 दराजात को बुलंद फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। मदनी चैनल के नाजरीन, आइए सिलसिले का आगाज करेंगे कुरान मजीद की आयत मुबारका से कि नमाज की हिफाजत के बारे में हमारा परवरदिगार क्या इरशाद फरमाता है। चुनाचे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफिजून उलाइका फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में ये जो इरशाद फरमाया है, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इसका तर्जमा कुछ यूं फरमाते हैं, और वो जो अपनी नमाज की मुहाफजत करते हैं ये हैं जिनका बागों में एजाज होगा, यानी उन्हें इज्जत दी जाएगी। तफसीरे सिरातुल जिनान में इस आयत मुबारका के तहत ये बयान किया गया है। इस आयत में 8वां वस्फ बयान किया गया है कि उन लोगों में हिर्स और बेसब्री नहीं पाई जाती जो अपनी नमाज की हिफाजत करते हैं। यहाँ नमाज का दोबारा जिक्र इस बात को जाहिर करने के लिए फरमाया गया है कि नमाज बहुत अहम है, या इसलिए दोबारा जिक्र किया गया कि एक जगह फराइज मुराद हैं और दूसरी जगह नवाफिल मुराद हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे पहली आयत में दवाम यानी हमेशा नमाज पढ़ना और उसके वक्त में नमाज पढ़ना मुराद है, और यहाँ नमाज की हिफाजत का बयान है। और हिफाजत से मुराद ये है कि वो नमाज के अरकान, वाजिबात, सुन्नतों और मुस्तहब्बात को कामिल तौर पर अदा करते हैं। सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, वो लोग जो हिर्स और बेसब्री नहीं करते, उनके औसाफ अल्लाह पाक ने जो बयान किए हैं उनमें एक ये भी है कि वो नमाज की हिफाजत करते हैं, नमाज को वक्त पर अदा करते हैं और पूरे तरीके से अदा करते हैं, इसकी शराइत का भी ख्याल रखते हैं, इस हत्ता के मुस्तहब्बात तक का ख्याल रखते हैं। हम तो आज जो है वो इसलिए मुस्तहब छोड़ देते हैं, मुस्तहब ही तो है, सुन्नत को इसलिए छोड़ देते हैं, सुन्नत ही तो है। अरे मेरे भोले भाले इस्लामी भाइयों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। एक हमारे असलाफ थे, हमारे बुजुर्गाने दीन थे जो सुन्नत पे इसलिए अमल करते थे कि सुन्नत है, और आज हम इसलिए छोड़ रहे हैं कि सुन्नत है। ना ना, हमारी और उनकी सोच में ये फर्क आ गया है, मगर हमें इस फर्क को मलहूज नहीं रखना है, बल्कि हमें भी सुन्नत पर बढ़ चढ़कर अमल करना है, क्योंकि सुन्नत ऐसी चीज है जो हमारे फर्ज की हिफाजत करती है। आप गौर कीजिए, वुजू में 3 मरतबा धोना सुन्नत है आज़ा को, और 1 मरतबा धोना फर्ज है।
جو آدمی ایک ہی مرتبہ دھوئے گا اسے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں خیال آئے پتہ نہیں میرا فرض ادا ہوا یا نہیں ہوا، تو جو 3 بار دھوئے گا، سنت پہ عمل کرے گا، اسے جو ہے وہ الحمدللہ اطمینان حاصل ہو جائے گا کہ میرا فرض تو الحمدللہ ادا ہو ہی گیا۔ تو جو سنتیں ہیں فرائض کی حفاظت کرتی ہیں۔ اسی طرح علماء نے بیان کیا ہے کہ روز محشر اگر فرائض میں کمی ہو جائے گی تو سنتوں سے پوری کی جائے گی، لہٰذا ہمیں اپنی نمازوں کو فرائض، اس کی شرائط اور ساتھ ساتھ اس کی سنتوں اور مستحبات کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر ان کے لیے بشارت کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ اولئک فی جنات مکرمون، سبحان اللہ۔ تفسیر صراط الجنان میں اس کے تحت یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد جن لوگوں میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں، یعنی حرص نہیں کرتے، بے صبری نہیں کرتے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور بھرپور اچھے اور اعلیٰ طریقے پر نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں ابدی ثواب یعنی ہمیشہ کے ثواب اور سرمدی جزا کے ذریعے، یعنی ایسی جزا جو ختم نہ ہونے والی ہے، ایسی جزا کے ذریعے عزت کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آخرت میں عزت نمازیوں کی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، ایسوں کے لیے عزت رکھی گئی ہے، انہیں اعزاز سے نوازا جائے گا۔ اور کیسا اعزاز کہ ہمیشہ کا ثواب اور ہمیشہ کی نعمتیں ان کے لیے مقرر کر دی جائیں گی، انہیں عطا کر دی جائیں گی۔ اللہ کریم ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما دے کہ جنہیں روز قیامت اور جنت میں عزت دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز ایسی چیز ہے جو بندہ اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی عزت دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ لوگ نمازی کی عزت کرتے ہیں، نہیں بھئی یہ بندہ تو نماز ادا کرتا ہے، یہ تو بڑا شریف ہوگا، یہ تو بڑا اچھا انسان ہوگا، یعنی نماز سے دنیا میں بھی عزت ملتی ہے اور آخرت میں بھی نمازیوں کو عزت سے نوازا جائے گا۔ اور یاد رہے کہ ہم نے دنیا میں جو نماز ادا کرنی ہے محض اللہ پاک کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ادا کرنی ہے، دکھاوے کے لیے نہیں اور عزت کے حصول کی نیت سے نہیں، بلکہ ہم جب نماز پڑھیں گے اخلاص کے ساتھ اور اللہ پاک کی رضا کے لیے تو اللہ کریم خود بخود اس کے وسیلے سے ہمیں معزز بھی بنا دے گا، ہمیں عزتیں بھی عطا کرے گا، اور نہ صرف یہاں عزتیں عطا کرے گا بلکہ جنت میں بھی ہمیں عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کی حفاظت کس قدر ضروری ہے قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ آئیے کچھ آیات اور بھی سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 9 تا 11 میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے عرض کی گئی کہ جنت کے وارث کون ہیں؟ آپ نے فرمایا جو جماعت کے ساتھ 5 نمازیں پڑھتے ہیں جنت کے وارث وہ لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ کے تحت معالم التنزیل یہ ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس میں امام بغوی شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یحافظون ای یداومون علی حفظها ویراعون اوقاتها وکرر ذکر الصلاة لیتبین المحافظت علیہا واجبۃ۔ آپ فرماتے ہیں کہ محافظت کرتے ہیں یعنی وہ جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو امام بغوی فرماتے ہیں اس سے مراد ہمیشہ نگہبانی کرتے ہیں اور ان کے اوقات کا خیال رکھتے ہیں۔ اور نماز کا ذکر دوبارہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ واضح ہو جائے کہ اس کی محافظت واجب ہے، لازم ہے۔ ایک تو ایسی حفاظت ہوتی ہے جو لازم نہیں ہوتی، لیکن ایک ایسی حفاظت ہوتی ہے جو حفاظت ہم پر واجب ہوتی ہے۔ انہی واجب حفاظتوں میں سے ایک حفاظت نماز کی بھی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، تفسیر جلالین میں ہے تحافظون بِأَدَائِهَا فِي أَوْقَاتِهَا، یعنی محافظت کرتے ہیں وقت پر ادا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح تفسیر نصفی میں ہے المحافظۃ علیہا ان لا تضیع عن مواقیتها،
یعنی نماز کی محافظت یہ ہے کہ اپنے اوقات سے ضائع نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور آیت مبارکہ سنتے ہیں جس میں اللہ پاک نے نماز کی حفاظت کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے نماز کی حفاظت کا بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس آیت مبارکہ میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ امام رازی تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں محافظت سے مراد یہ ہے کہ وقت اور طہارت وغیرہ تمام شرائط کو ملحوظ رکھا جائے، اس کے ارکان کو قائم کیا جائے، اسے مکمل کیا جائے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت آئے آدمی ان کاموں کو بطور عادت کرنے لگے، یعنی اس کی ایسی طبیعت بن جائے کہ بس نماز کا وقت ہوا اب نماز پڑھنی ہے، اس کی طبیعت میں رچ بس جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ آخرت پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ قرآن پاک فرماتا ہے جو اس کتاب پر ایمان لاتا ہے وہ آخرت پر ایمان لاتا ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لانا یہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ اور یہ قرآن پاک ہمیں بار بار نماز کی حفاظت کا حکم دے رہا ہے، حفاظت کا ذہن دے رہا ہے۔ آئیے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اس کے تحت تفسیر صراط الجنان میں یہ لکھا ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آخرت اور اس میں موجود انواع و اقسام کے عذابات پر ایمان لاتے ہیں وہی اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ وہ برے انجام سے ڈرتے ہیں اور یہی خوف انہیں غور و فکر کرنے پر ابھارتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور قرآن مجید پر ایمان لانے والے اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کو بطور خاص ذکر کیا گیا کہ یہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ عبادت ہے، اور جب بندہ تمام ارکان و شرائط کے ساتھ اس کی پابندی کرتا ہے تو دیگر عبادات اور طاعات کی پابندی کرنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا قرآن مجید پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ پانچوں نمازیں ان کی تمام ارکان و شرائط کے ساتھ پابندی سے ادا کی جائیں، اور ان کی ادائیگی میں کسی طرح کی سستی اور کاہلی سے کام نہ لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس تقاضے پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم یہاں شامل کریں گے حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کی محافظت کے بارے میں، پابندی کے بارے میں اور ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرنے کے بارے میں ہمیں کیا کیا احکامات عطا کیے ہیں اور کیا کیا تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ آئیے حضرت قتادہ بن ربعی انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ جس میں فرمان تو رب کریم کا ہو مگر الفاظ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے انی فرضت علی امتی کا 5 صلوات وعہدت عندی عہد انہ من جاء یحافظ علیہن لوقتہن ادخلتہ الجنہ ومن لم یحافظ علیہن فلا عہد لہ عندی۔ اس حدیث مبارکہ کا کیا ترجمہ ہے؟ رب کریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی اور اپنے پاس عہد مقرر کر لیا کہ جو ان کے وقتوں پر ان کی محافظت کرتا آئے گا اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جو محافظت نہ کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ اکبر۔ ڈر جانا چاہیے ان لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں، کبھی 2 وقت کی پڑھ لی، کبھی 3 وقت کی پڑھ لی اور 5 وقت نہیں پڑھتے۔ بالخصوص وہ لوگ جو فجر کی نماز جن پر بھاری ہے اور عشاء کی نماز ان کے لیے بھاری ہے، ان کو ڈر جانا چاہیے۔ بہرحال ایک بھی نماز ہمیں ترک کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ جو اس کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالی کا اس کے لیے عہد ہے کہ اسے جنت عطا فرمائے گا،
اس کے ذمہ کرم پر ہے، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا رب کریم نے فرمایا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک اور حدیث قدسی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو نماز اس کے وقت میں ٹھیک ٹھیک ادا کرے اس کے لیے مجھ پر عہد ہے کہ اسے جنت میں داخل فرماؤں، اور جو وقت میں نہ پڑھے اور ٹھیک ادا نہ کرے اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں، چاہوں اسے دوزخ میں لے جاؤں اور چاہوں تو جنت میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو فرمایا میرے پاس عہد ہے، میں نے اپنے ذمہ کرم پہ لے لیا کہ اس سے اپنی رحمت سے جنت عطا کروں گا، لیکن جو نماز کی حفاظت نہیں کرتے فرمایا کوئی عہد نہیں ہے، میری مشیت پر ہے، چاہوں تو بخشوں اور چاہوں تو پکڑ کر لوں۔ واقعی اللہ پاک کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ان بطش ربک لشدید، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ واقعی رب تعالیٰ جب پکڑ کرنے پہ آتا ہے، اگر دنیا میں پکڑ فرمائے تب بھی کوئی اسے روکنے والا نہیں، اگر قیامت میں پکڑ کرنا چاہے تب بھی کوئی اسے روکنے والا نہیں، اور یہ پکڑ بے نمازی کی ہو سکتی ہے۔ اے نماز نہ پڑھنے والو، ارادہ کر لو کہ آج سے نماز کی پابندی کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہم ایک اور قول جو حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، آپ کا ایک عمل ہے، آپ کا ایک فرمان ہے، اور بڑا ہی سنہری لفظوں سے لکھا جانے والا فرمان ہے۔ اور جو بھی لوگ جن کو دنیا میں کوئی منصب ملتا ہے، جو مصروف ہوتے ہیں اور کہیں نہ کہیں افسر ہیں، ان کے تحت لوگ کام کرتے ہیں، ان سب کو بھی اس فرمان پہ غور کرنا چاہیے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں حضرت نافع رحمت اللہ تعالی علیہ آپ روایت کرتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کتب الى عماله ان اہم امرکم عندی الصلاۃ فمن حفظها وحافظ علیها حافظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواہ اضیع۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے گورنروں کو، اپنے عمال کو، جن کو آپ نے مختلف جگہوں پر تعینات کیا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ آپ انہیں خط لکھتے ہیں، اور خط لکھ کر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے کاموں میں مجھے زیادہ فکر نماز کی ہے، تمہارے کاموں میں، یعنی اے میرے انڈر کام کرنے والوں اور وہ لوگ جن کے جو ہے وہ ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور ان کے تحت رعایا ہے اور وہ نگران ہیں، نگہبان ہیں، منصب پر ہیں، آفیسر ہیں، کوئی ان کا بڑا منصب ہے، کہیں وہ حاکم ہیں، حکمران ہیں، تو حضرت عمر ان کو خط لکھ کر فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک اے میرے تمام عمال، اے تمام گورنروں، میرے نزدیک تمہارے لیے سب سے زیادہ اہم کام وہ نماز ہے، مجھے سب سے زیادہ نماز کی فکر ہے، جو اس سے حفظ اور اس پر محافظت کرے اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اور کاموں کو اور زیادہ ضائع کرے گا۔ اب اس کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول ہمیں عطا کیے ہیں۔ آپ اس فرمان عالی کے تحت لکھتے ہیں، یعنی سلطنت کے کام ملکی انتظام نماز کے بعد ہیں، جب نماز کا وقت آ جائے تو سارے کام ویسے ہی چھوڑ دو اور نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ سلطان اسلام کو چاہیے کہ رعایا کے دینی حالات سنبھالے، صرف دنیا پر نظر نہ رکھے، دوسرے یہ کہ بڑوں کو سنبھالو، چھوٹے خود سمجھ جائیں گے۔ اسی لیے آپ نے حکام کو خصوصیت کے ساتھ خطاب فرمایا، اور حفظ سے مراد یہاں نماز کو درست کر کے پڑھنا ہے، اور محافظت سے مراد ہمیشہ اور صحیح وقت پر پڑھنا ہے۔ اس فرمان سے معلوم ہوا کہ نماز کی پابندی تمام نیکیوں کا دروازہ کھول دیتی ہے، ایسے ہی نماز چھوڑ دینا، نماز چھوڑنا گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ یقیناً جو نماز ضائع کرے گا وہ دیگر کاموں میں پڑ جائے گا، دیگر گناہوں میں پڑ جائے گا، اور جو نماز کی پابندی کرے گا بے شک نماز بے حیائی سے بچا لیتی ہے، گناہوں سے بچا لیتی ہے، برے طریقوں سے بچا لیتی ہے، برے کاموں سے بچا لیتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب یہاں ہم شامل کریں گے ایک سچے نمازی کی حکایت، اور یہ حکایت
جو ہے امام ذہبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں آپ نے نقل کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسے کیسے نمازی تھے، کتنے سچے نمازی تھے۔ اور امیر اہل سنت نے اس حکایت کو اپنی مایہ ناز تصنیف فیضان نماز میں رقم کیا ہے، لکھا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا مصعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے حضرت سیدنا عامر رحمت اللہ علیہ جان کنی یعنی روح نکلنے کی تکلیف میں مبتلا تھے کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑو یعنی مجھے مسجد پہنچاؤ۔ عرض کی گئی آپ بیمار ہیں؟ فرمایا میں اللہ پاک کے بلاوے کو سنوں اور قبول نہ کروں؟ اللہ اکبر، یعنی اذان سن لینے کے بعد بھی جماعت میں شرکت نہ کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ لوگ ہاتھ تھام کر مسجد لے آئے اور آپ مغرب کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ ابھی ایک رکعت ہی ادا کر پائے تھے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیسے نماز کا شوق رکھنے والے تھے، کس قدر نماز سے محبت کرنے والے تھے، کیسے سچے نمازی ہیں کہ نزع کا عالم طاری ہے، روح نکلنے والی ہے اور اس کی شدائد اور نزع کے مصائب اور نزع کی تکلیفیں ان پر طاری ہیں، مگر رب کا بلاوا سنا ہے۔ اب سارے کام ادھر، ایک طرف رب کا بلاوا سن لیا، رب کا بلاوا آ گیا، اب مسجد میں جانا ہے۔ کس قدر نماز کی حفاظت کرتے تھے۔ ایک ہم ہیں حالت صحت میں بھی اور بالکل عافیت والے معاملات ہیں، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں، کتنی بڑی ہماری محرومی ہے۔ اللہ ان سچے نمازیوں کے صدقے سے ہمیں جو ہے نیک بنا دے اور سچا نمازی بنا دے۔ امیر اہل سنت نے یہ حکایت نقل کرنے کے بعد ایک بڑا پیارا شعر یہاں لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں نماز میں جس سے موت آئے خوش نصیب ہے وہ، خدا رسول سے پھر دوست سے قریب ہے وہ۔ سبحان اللہ۔ اب آئیے آخر میں شامل کرتے ہیں نماز کے طبی فوائد، نماز کے سائنسی فوائد۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز جب شروع کی جاتی ہے تو نماز کے لیے بندہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے۔ اب جب سیدھا کھڑا ہوتا ہے انسان تو اس وقت اسے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور پھر اس نے آغاز کرنا ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر۔ اب یہ دو کام اس نے کرنے کھڑے ہو کر۔ اب جب یہ سٹارٹ لیتا ہے تو جب یہ سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو جب آدمی بالکل نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ سائنسی نظریات بیان کیے گئے ہیں، سائنسی فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ جب بندہ بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں خاص تناؤ آ جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کے اوپر سفلی جذبات کا جو زور ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور سیدھے کھڑے ہونے میں دماغ سے روشنیاں چل کر ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی پورے اعصاب میں پھیل جاتی ہیں۔ یہ تو کھڑے ہونے کا فائدہ ہوا۔ اب جب تکبیر کہتا ہے اس کا کیا فائدہ ہے کہ نماز میں جب ہاتھ اٹھا کر عورت کندھوں تک اور مرد کانوں تک ہاتھ لے جاتا ہے، ایک مخصوص برقی رو نہایت باریک رگ سے دماغ میں جاتی ہے اور دماغ کے خلیوں کو چارج کر دیتی ہے، جس کو شعور نے نظر انداز کر دیا تھا۔ یہ خلیے چارج ہوتے ہیں تو دماغ میں روشنی کا ایک جھماکہ ہوتا ہے، جس سے تمام اعصاب متاثر ہو کر دماغ کے اس خانے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں جس میں دماغ کی روحانی صلاحیتیں مخفی ہیں۔ گویا کہ دماغ جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے، اور وہ جو بہت ساری چیزیں جو ڈی ایکٹیو ہو چکی تھیں یہ اس کام کرنے کی وجہ سے دوبارہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چھپی ہوئی صلاحیتیں ہیں وہ اپنا کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے دینی دنیاوی کثیر فوائد ہیں، اور آج کے ہم نے سلسلے میں سنا کہ نماز کی حفاظت کرنی چاہیے، اسے پابندی سے پڑھنا چاہیے، اسے وقت میں پڑھنا چاہیے، سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں نمازوں کا محافظ بنا دے، نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا کے لیے